शौकत सिद्दीकी की कहानी। शरीफ आदमी। दूसरे रोज वो बिस्तर पर पड़ा दिन चढ़े तक करवटें बदलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन उठाकर देखा। बाहर सहन पर तेज चमकीली धूप फैली हुई थी। हड़बड़ाकर उसने रजाई को एक तरफ फेंका और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। फिर अंगड़ाई लेकर कसलमंदी दूर करने लगा। लेकिन इस महीने के हर रोज की तरह आज भी उसके लिए दिन का कोई प्रोग्राम नहीं था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने दरवाजे से झांक कर बाहर देखा। उसकी बीवी दालान में एक तरफ सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। तीनों बच्चों का कहीं पता न था। सुबह ही सुबह वो बाहर मैदान में खेलने निकल गए थे। उसने सोचा इस वक्त बीवी से बात करना मुनासिब नहीं, इसलिए यही बेहतर है कि पहले वो बच्चों को बुलाकर घर में ले आए और जब ज़रा चहल पहल हो जाए तो फिर कोई बातचीत की जाए। कुछ यही सोचकर वो कमरे से निकलकर दालान में आ गया। बीवी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। लम्हे भर को दोनों की नज़रें मिली, मगर किसी ने कोई बात नहीं की। वो चुपचाप घर से बाहर चला गया। दरवाजे ही पर उसको डिप्टी साहब का ड्राइवर मिल गया। उस वक्त वो गहरे नीले रंग की ऊनी वर्दी पहने हुए था। सर पर ड्राइवरों वाली टोपी थी। ड्राइवर कोयटा का गोरा चिट्टा नौजवान था। लंबा तड़ंगा जिस्म, चेहरे पर ताज़ा खून की दमक। वर्दी पहनकर वो बड़ा शानदार नजर आ रहा था और उसके सामने वो खुद किसी कीड़े की तरह हकीर मालूम हो रहा था। ड्राइवर ने उसको देखते ही अपनी भारी आवाज़ में कहा, मास्टर जी अस्सलामु अलैकुम। वो हकीर कुबड़े से एक बारगी बाइज्जत आदमी बन गया। उसने लहजे में ज़रूरत से ज़्यादा शफ़क़त पैदा करते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहो मियाँ, घर में सब खैरियत है? बाल बच्चे अच्छी तरह हैं? वो कहने लगा, सब खुदा का शुक्र है मास्टर जी। इतना कहकर वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। उस वक्त उसको ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी थी। साहब के दफ्तर जाने का वक्त हो गया था। अब वो नाश्ते से फारिग होकर ड्राइंग रूम में पहुंच गए होंगे। ड्राइवर तेज़ तेज़ कदम उठाता डिप्टी साहब के बंगले की जानिब चल दिया। वो दरवाजे पर खड़ा उसको मैदान के उस सिरे तक देखता रहा जहां बहुत से बच्चे हुजूम की सूरत में चीख चीख कर शोर मचा रहे थे और उनसे ज़रा फासले पर अंग्रेज़ों की सी वज़ाक़ता का एक आदमी कैमरा लिए उनका फ़ोटो ले रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि ये सारा हंगामा काहे का है। वो आगे बढ़कर उस तरफ गौर से देखने लगा। इसी असना में उसको सामने से बिजली घर का मिस्त्री आता हुआ नजर आया। वो वहीं से आ रहा था। जब मिस्त्री करीब आ गया तो उसने पूछा, ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? वो कहने लगा, मैं भी यही देखने गया था। वो जो कैमरा लिए साहब खड़ा है वो बच्चों के सामने चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और पैसे फेंक रहा है और जब बच्चे उनको उठाने के लिए झपटते हैं तो वो जल्दी से उनका फ़ोटो खींच लेता है। वो हैरत ज़दा होकर बोला, फ़ोटो खींच लेता है? क्यों? मिस्त्री ने उसकी हैरत को अहमियत न देते हुए जवाब दिया, पता नहीं, न जाने कैसा आदमी है। जब बच्चे उसके करीब आ जाते हैं तो उनको डांट कर दूर कर देता है और जब वो चिल्लाते हैं तो खींचे निकाल कर खुद भी हंसने लगता है। मैंने बच्चों के बराबर खड़े होकर सोचा था कि लाओ एक फ़ोटो ही खिंचवा डालूं, तो साले ने अंग्रेज़ी में एक मोटी सी गाली देकर मुझको अलग हटा दिया। उसने झट से कहा, और तुमने गाली सुन ली? वो बोला, हाँ जी, और क्या करता। मास्टर जी को, जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल लेते थे, मिस्त्री की इस बेगैरती पर बड़ा ताव आया। उनका जी चाहा कि वो अभी जाकर उसको इस बुरी तरह झाड़ें कि उसको भी मालूम हो जाए कि इस मोहल्ले में मिस्त्री की तरह सब बेगैरत ही नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ शरीफ लोग भी बसते हैं। मिस्त्री जैसे इस बात को ताड़ गया था। उसने फ़ौरन ही मौजू बदल दिया। कहने लगा, अच्छा हुआ इस वक्त आपसे मुलाकात हो गई। मैं कई रोज़ से आपकी तलाश में था। उसने घबरा कर कहा, क्यों, खैरियत तो है? मिस्त्री आहिस्ता से बोला, बात यह है कि। कहते कहते वो रुक गया, जैसे वो अपनी बात कहने में झिझक महसूस कर रहा था। उसने इस झिझक को महसूस करते हुए फौरन सहारा दिया। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? मिस्त्री कहने लगा, बात यह है कि मेरी बीवी पिछले कुछ दिनों से बड़ी बीमार है। इसका तो आपको भी पता होगा। उसने फौरन लुकमा दिया। हाँ, सुना तो है कि तुम्हारे घर में सब आजकल अलील हैं। मिस्त्री बताने लगा, इसलिए खाने पकाने की बड़ी तकलीफ़ है आजकल। घर से कुछ खाए पिए बगैर ही ड्यूटी पर चला जाता हूँ। बच्चे अलग सताते हैं। घर वाली का हाल यह है कि वो तो उठने बैठने से भी लाचार होती जा रही है। बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे हैं। उन्होंने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा,
بھائی تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ اور لگ کر علاج کرو، اس طرح کیسے کام چلے گا؟ مستری کہنے لگا، علاج تو اس کا ہو رہا ہے، مگر اس وقت سوال تو کھانے پینے کا ہے اور گھر کی دیکھ بھال کا ہے۔ اس نے لمحے بھر توقف کیا اور حرف مطلب پر آ گیا۔ میں نے سوچا آپ کا ہاتھ آج کل ذرا تنگ ہے، آپ کی گھر والی دن میں اکثر کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہیں، تو اس سے ہم دونوں کو بڑی شرم معلوم ہوتی ہے۔ کوئی حرج نہ ہو تو وہ میرے گھر کی ذرا دیکھ بھال کر لیا کریں، کھانا تیار کر دیا کریں، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، اپنا ہی گھر سمجھ کر کام کر دیا کریں۔ دونوں وقت کے کھانے کے علاوہ میں آپ کو 20 روپے مہینہ دے دیا کروں گا، اور اس کے علاوہ، مگر اس نے بات پوری کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا، اور اس کے علاوہ پھٹا پرانا کپڑا دے دیا کروں گا، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ غصے اور جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مستری، خدا نے ہم پر وقت ڈالا ہے تو تم بھی جو چاہو کہہ لو۔ اللہ اللہ، اب یہ وقت آ گیا کہ ماسٹر فرزند علی کی بیوی تمہارے گھر کے برتن مانجے، ماما گیری کرے۔ واہ مستری واہ، خوب تم نے ہمدردی کی، خوب تم نے ہمسائے کا حق ادا کیا۔ اس کی آواز اور بھرا گئی اور مستری کے جواب کا انتظار کیے بغیر غصے سے کانپتے ہوئے اپنے گھر میں چلا گیا۔ مستری ہکا بکا ان کو کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ گھر میں جا کر ماسٹر فرزند علی نے دیکھا کہ بیوی اسی طرح دالان کے کونے میں سر جھکائے مزمحل بیٹھی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے کے اندر جا کر دیوانے کتے کی طرح ادھر ادھر تیزی سے گھومتا رہا، پھر دالان میں آ گیا اور بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے کہا سن رہی ہو شبن کی اماں، آئندہ اس مستری کے بچے کے دروازے پر تم نے قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خبردار جو اب تم اس کے گھر گئیں، سالہ کمینہ پچوڑا کہیں کا۔ وہ پیچو تاپ کھاتا ہوا پھر کمرے کی طرف چل دیا۔ بیوی نے ٹوک کر کہا، کیوں، آخر ہوا کیا؟ وہ رک کر کہنے لگا، کچھ نہیں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سالہ ابھی مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ تم اپنی بیوی کو میرے یہاں کھانا پکانے پر رکھ دو۔ حد ہو گئی حرام زدگی کی۔ وہ بگڑ کر بولی، سور کا بچہ، اس کی ہمت کیسے ہو گئی؟ ابھی ابا جان سنیں تو یہی کہیں کہ پاکستان جا کر تم دونوں نے خاندان کا خوب نام روشن کیا۔ پیشکار صاحب کی بیٹی اب مستریوں کی خادمہ بنے گی، ان رزیلوں کی ٹہل چاکری کرے گی، خدا اس گھڑی کو موت نہ دے دے۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ فرزند علی بھی اداس سا کمرے میں جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ گھر پر ایک سناٹا چھا گیا۔ دھوپ دیوار سے پھسل کر اب دالان تک آ گئی تھی، اس میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ فرزند علی بے حد اداس بیٹھا تھا۔ باہر دالان سے ابھی تک اس کی بیوی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ فضا اتنی بوجھل اور بے کیف تھی کہ دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک گھر کا دروازہ شور کرتا ہوا تیزی سے کھل گیا۔ اس کے تینوں بچے صحن میں آ کر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، چیخ چیخ کر شور مچا رہے تھے۔ گھر کا سناٹا شکست ہو چکا تھا اور زندگی کے ہنگامے اداس فضا سے نکل کر بیدار ہو گئے تھے۔ جب بچوں کا شور زیادہ بڑھ گیا تو وہ کمرے سے نکل کر دروازے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں لڑکے چھوٹی بچی کے ہاتھ سے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی جھکی ہوئی زمین پر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کو سینے سے چمٹا لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دونوں بھائیوں کو نوچ کھسوٹ رہی تھی، جو بری طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ اب اس کی بیوی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈانٹ کر ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر وہ ان کے نزدیک چلی گئی۔ اس نے دونوں کو زبردستی پکڑ کر الگ ہٹایا۔ بچی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑوں پر، بالوں پر، ہاتھ پیروں پر مٹی بھر گئی تھی۔ اس نے اب رونا بند کر دیا تھا۔ پھر اس نے خوشی سے ہنس کر اپنا ہاتھ نکالا اور بھائیوں کی طرف بڑھا کر کہا، لو یہ رہی، اور اس نے اپنا ہاتھ کھول دیا۔ مگر اس کا ہاتھ خالی تھا۔ لمحے بھر تک تو وہ اپنی ہتھیلی کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر منہ بسور کر رونے لگی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں مٹی میں لوٹ گئی۔ دونوں لڑکے خوشی سے تالیاں بجا کر ناچنے لگے۔ اچھا ہوا، لے چلی گئی نا، اب تو یہ ہم بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی جیب کے اندر سے خوبصورت کاغذوں میں لپٹی ہوئی چاکلیٹ نکالی اور ماں کے پاس سے دور بھاگ گئے۔ ماں پوچھنے لگی، ارے کمبختوں، یہ تو بتاؤ اس کے ہاتھ میں تھا کیا؟ ایک بچہ کہنے لگا، چونی تھی، صاحب نے ہم سب کو دی تھی، یہ اکیلی ہی اس کو ہڑپ کر لینا چاہتی تھی، اب کھو گئی۔ اچھا ہوا، ماں نے جلدی سے کہا۔ تو وہ گئی کہاں؟ اور پھر بچوں کی بات نظر انداز کر کے بچی کے پاس پہنچ گئی اور نظریں گڑو کر ادھر ادھر چونی کو تلاش کرنے لگی۔
ذرا دیر بعد بچی کے پاؤں تلے اس کو مٹی میں دبی ہوئی چونی نظر آ گئی۔ اس نے چپکے سے اس کو اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا اور بچی کو اٹھا کر چمکارنے لگی، جو مٹی میں لتھڑی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ دروازے سے لگا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی۔ کل دن بھر کی بھوک جو رات کے ہنگامے سے بجھ گئی تھی پھر سلگنے لگی تھی۔ فرزند علی چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا کہ اب وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ باہر دالان میں بچوں کے چلانے اور اس کی بیوی کے کوسنوں کی آوازیں سنائی پڑ رہی تھیں، اور وہ ان آوازوں سے بے نیاز صرف ایک ہی آواز کو سن رہا تھا، بھوک بھوک بھوک، جو گھڑی کے پنڈولم کی طرح کھٹاک 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 ہر پل اور ہر سیکنڈ کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی بیوی کمرے کے اندر آ گئی۔ لیجئے، یہ ذرا سے کچالو کھا کر پانی پی لیجئے، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، بیوی کے ہاتھ میں رکابی تھی جس میں ابلے ہوئے آلوؤں کے تھوڑے سے قطلے تھے جن پر نمک مرچ چھڑکا ہوا تھا۔ اس نے بیوی سے نظریں ملائے بغیر چپ چاپ رکابی ہاتھ میں لی۔ بیوی باہر چلی گئی۔ اس نے آلو کا ایک قطلہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قطلے کھائے تھے کہ باہر آنگن میں اس کے خالہ زاد بھائی کی آواز سنائی دی۔ اس نے رکابی اٹھا کر دیوار کے پاس ایک کونے میں چھپا دی اور جلدی جلدی منہ پوچھنے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ اندر آ گیا۔ فرزند علی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت عرصے بعد آیا تھا، لہٰذا فرزند علی ہر ایک کے متعلق تفصیل سے پوچھ رہا تھا۔ آخر جب وہ اٹھ کر چلنے لگا تو فرزند علی نے اس کو تکلفاً روکتے ہوئے کہا، بیٹھو میاں، چائے تو پیتے جاؤ۔ شاید اس کو ابھی کچھ دیر اور باتیں کرنا تھیں، اس لیے وہ ٹھہر گیا۔ فرزند علی نے اونچی آواز میں بیوی سے کہا، سن رہی ہو؟ تم نے سمی کے لیے چائے تیار نہیں کی، کیا کہیں گے کہ بھائی کے یہاں گیا تھا، چائے تک کو نہ پوچھا۔ اس نے خام خواہ خوش مزاج بننے کی کوشش کی۔ اسی وقت دروازے کی آڑ سے اس کی بیوی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ناراضگی سے اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گردن موڑ لی اور پھر باتوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر جب وہ پھر اٹھنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرزند علی نے اس کو روک کر کہا، چائے تو پیتے جاؤ، نہ معلوم اتنی دیر کیوں ہو گئی، اور خود اٹھ کر باہر دالان میں آ گیا۔ بیوی کے قریب جا کر اس نے کہا، چائے کا تو بندوبست کر دو، سمی کو تو تم جانتی ہی ہو، خالہ سے جا کر کہے گا صاحب فرزند علی بھائی کے یہاں گیا تھا، ایک پیالی چائے تک کو نہ پوچھا۔ بیوی جل کر بولی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بچی کی چونی لے کر تو آلو منگائے تھے، میرے پاس کچھ آپ نے جمع کرا دیا ہے کہ چائے کا انتظام کر دوں؟ فرزند علی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر ذرا جھجکتے ہوئے بولا، مستری کے یہاں سے لے آؤ۔ وہ حیرت سے بولی، مستری کے یہاں سے؟ آج ہی تو آپ نے منع کیا تھا، میں تو اس کے یہاں اب تھوکنے کی بھی نہیں۔ وہ اس کو منانے لگا، سنو تو، کہنا ہم جلد ہی تمہارا سارا قرضہ ادا کر دیں گے، اور اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں۔ مسلم اسکول کے سیکریٹری نے آج مجھ کو بلایا بھی ہے، مگر وہ آمادہ نہ ہوئی۔ وہ تو روز بلاتا ہے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ پھر اس نے خوشامد کے سے انداز میں کہا، خدا کے لیے مجھ کو وہاں نہ بھیجیے، مجھ کو بڑی شرم معلوم ہوتی ہے، پھر آج تو آپ سے اس کا جھگڑا بھی ہو گیا ہے۔ فرزند علی خاموش ہو کر انگلی سے اپنے بالوں کو کریدنے لگا۔ اتنے میں سمی نکل کر باہر دالان میں آ گیا۔ کہنے لگا، نہیں بھائی صاحب، آپ چائے کا تکلف نہ کیجیے، خام خواہ بھابھی کو تکلیف ہوگی، اور وہ روٹھا ہوا سا گھر سے باہر چلا گیا۔ فرزند علی نے اس کو روکا بھی، مگر وہ واپس نہ لوٹا۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ فرزند علی جب پھر کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ رکابی خالی پڑی تھی۔ اس کی غیر حاضری میں بچوں نے اس کو صاف کر دیا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بچوں کو اس کا پہلے ہی علم تھا، اس لیے وہ گھر سے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں رکابی اٹھا کر باہر آنگن میں پھینک دی اور اپنے ٹرنک کو کھول کر تمام کپڑے الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ پھر اس نے سرج کی شیروانی نکالی، اس کو پہنا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ بیوی نے اس کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، مگر شیروانی کو دیکھ کر اس کو تعجب ضرور ہوا، اس لیے کہ فرزند علی اس شیروانی کو خاص موقعوں پر پہنا کرتا تھا اور اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا تھا۔ جب کبھی وہ اس کو پہنتا تو بیوی کے سامنے اس طرح اترا کر چلتا کہ اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہتا، دیکھو کیسا جچ رہا ہوں، کیا ٹھاٹھ ہیں اپنے۔ بلکہ ایک بار وہ اپنے اسکول کی کسی تقریب سے لوٹ کر آیا تو بار بار اس کو ہنسی آ رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا تو کہنے لگا، آج تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسکول کے جلسے میں جو بھی آتا وہ مجھ کو ہیڈ ماسٹر سمجھتا، پہلے مجھ سے ہی بڑھ کر مصافحہ کرتا۔ ہیڈ ماسٹر جل بھن کر رہ گیا۔
وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ شیروانی کی شان میں قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، مگر آج اس شیروانی کو کیوں نکالا گیا؟ پھر اسے خود ہی خیال آ گیا کہ مسلم اسکول کے سیکرٹری سے ملنے گئے ہوں گے، اور اس احساس نے اس کو امید اور نا امیدی کے دو راہے پر لا کر چھوڑ دیا۔ فرزند علی گھر سے نکل کر پرانے کپڑے فروخت کرنے والوں کی دکان پر پہنچا۔ آنے کو تو وہ اس بازار میں آ گیا، مگر کسی دکان میں داخل ہونے کی اس کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر وہ ایک دکان پر جہاں بالکل سناٹا تھا، اللہ کا نام لے کر اندر چلا گیا۔ دکان میں الماریوں کے اندر، ہینگروں پر، دیواروں پر ہر جگہ انگریزی وضع کے لباس ٹنگے تھے۔ بعض تو ایسے اعلیٰ درجے کے سلے ہوئے تھے کہ اس کو اپنی شیروانی بے حد گھٹیا معلوم ہونے لگی۔ دکاندار اٹھ کر اس کے پاس آیا، کیا چاہیے؟ پھر اس نے خود ہی کہا، کوٹ دکھاؤں؟ کوئی سوٹ؟ ہمارے یہاں جو نیا مال آیا ہے اس میں تو ایسے ایسے کوٹ ہیں کہ نیا اس کے سامنے شرم آ جائے، خاص امریکہ کے تیار کیے ہوئے کپڑے ہیں۔ فرزند علی نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کے یہاں شیروانیاں نہیں ہوتی؟ دکاندار مسکرانے لگا، نہیں صاحب، شیروانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ سب کپڑے تو امریکہ سے آئے ہیں۔ فرزند علی کہنے لگا، شیروانی اور اسی قسم کے کپڑے آپ اپنے یہاں سے خرید لیا کیجیے۔ دکاندار اونچی آواز میں بولا، ارے صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، امریکہ میں تو ہر سیزن میں کپڑے آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں، وہاں ہر سال فیشن بدلتا ہے، نئے کے نئے کپڑے ایک دم کنڈم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو لوگ 10 سال ایک کپڑے کو رگڑتے ہیں۔ اب اس اپنی شیروانی کو دیکھ لیجئے، 7-8 سال سے کم کی کیا بنی ہوگی۔ ایسے کپڑے لے کر دکان پر لگائے جائیں تو آپ ہی بتائیے کون ان کو خریدنے آئے گا۔ فرزند علی جل بھن کر رہ گیا، اپنی شیروانی کی وہ اس قدر حد تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی اثنا میں دکان کے اندر ایک گاہک آ گیا، دکاندار اسی کی طرف متوجہ ہو گیا، لہٰذا فرزند علی پیچ و تاب کھاتا ہوا دکان سے باہر آ گیا۔ کسی اور دکان پر جانے کی اس کو ہمت نہ پڑی۔ شام کو جب واپس لوٹا تو گھر میں اندھیرا پڑا تھا، بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے، بیوی حسب معمول ان کو کوسنے دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ آخر تھوڑی دیر بعد بیوی نے آ کر پوچھا، سیکرٹری صاحب سے کچھ بات ہوئی؟ وہ اس کو مایوس نہ کر سکا، پرسوں پھر بلایا ہے۔ وہ بولی، تو کچھ امید ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے جھوٹ موٹ کی امید بندھوا دی۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ اس نے شیروانی اتار کر کھوٹی پر لٹکا دی اور مزمحل سا بستر پر لیٹ گیا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، بچے روتے روتے سو گئے تھے، اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ آخر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ذرا دیر تک بے چینی سے دالان میں ٹہلتا رہا۔ گھر پر موت کی سی ویرانی چھائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے میں آ کر شیروانی پہنی، بڑے لڑکے کو اٹھایا، وہ ابھی سویا نہیں تھا۔ کیروسین آئل کی بوتل اس کو دی اور اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ بیوی نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں، چپ چاپ لیٹی رہی۔ باہر آ کر وہ سیدھا محلے کے پرچونیے کی دکان کی طرف چل دیا۔ سردی کی وجہ سے سرے شام ہی سناٹا پڑ گیا تھا۔ دکان پر اس وقت سوائے دکاندار کے کوئی اور موجود نہ تھا۔ فرزند علی کہنے لگا، خان صاحب تم نے ابھی تک دکان نہیں بڑھائی؟ وہ کہنے لگا، بس بند کرنے ہی جا رہا تھا، آج سردی بھی کچھ زیادہ ہے۔ فرزند علی نے کہا، ہاں آج سردی زیادہ ہے، تمہارا کیا ہے بھائی؟ تم تو سنا ہے کہ آج کل بادام کا نشاستہ پیتے ہو۔ وہ خام خواہ اس سے بے تکلفی برتنے لگا۔ صحت بھی ماشاء اللہ ادھر اچھی ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے خان صاحب، تم پر تو پھر سے جوانی آ گئی ہے۔ فرزند علی یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ دکاندار بھی مسکرا دیا۔ ماسٹر جی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ غریب آدمی ہوں، بال بچوں کا پیٹ پال لیتا ہوں۔ فرزند علی جھٹ سے بولا، ہاں بھائی تمہاری ہمت پر آفرین ہے، اکیلے دم پر اتنا بڑا ٹبر سنبھالے ہوئے ہو۔ پھر اس نے فوراً ہی بات کا رخ بدل کر کہا، ذرا ایک بوتل مٹی کا تیل تو دینا، اور لڑکے سے بوتل لے کر اس کی طرف بڑھا دی۔ دکاندار نے بوتل میں تیل بھر دیا۔ فرزند علی نے بوتل لڑکے کو دے کر کہا، اچھا تم چلو، امی سے کہنا میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکا گھر کی طرف چل دیا۔ وہ دکاندار سے کہنے لگا، اس کے پیسے کل آ جائیں گے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ… دکاندار نے فوراً اس کو ٹوک دیا، ماسٹر جی اس طرح کام نہیں چلے گا۔ وہ زبردستی ہنسنے لگا، اما اس طرح بھی کام چلتا ہے۔ اس نے پھر بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں تو… دکاندار نے پھر اس کو ٹوکا، نہیں جی قرض میں نے بالکل بند کر دیا ہے، لڑکے کو بلا لیجئے۔ اس نے فرزند علی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، لڑکے کو آواز دے کر واپس بلا لیا۔ اس سے بوتل لی اور کنستر میں تیل انڈیل کر خالی بوتل اس کو تھما دی۔ بچہ سہما ہوا سا باپ کی طرف دیکھنے لگا۔
فرزند علی جھیپ مٹانے لگا۔ خان صاحب، بعض وقت تو تم ایسی بے مروتی پر اتر آتے ہو کہ بالکل مارواڑی معلوم ہونے لگتے ہو۔ اما تمہارے پیسے لے کر یہاں سے بھاگنے سے تو رہا۔ مگر خان صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر دکان بند کر دینے کے واسطے قفل نکالنے لگا۔ فرزند علی ذرا دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر دکان سے ہٹایا، لڑکے کو اس نے گھر بھیج دیا اور خود دودھ والے کی دکان کی طرف چل دیا، اس لیے کہ گھر کے اندھیرے سے اس کو وحشت ہو رہی تھی۔ دودھ والے کی دکان پر ایک دھندلی سی لالٹین جل رہی تھی اور کئی آدمی بیٹھے دودھ پی رہے تھے۔ فرزند علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ کہو بھائی پہلوان، کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، ماسٹر صاحب، سب خدا کا شکر ہے۔ ہاں میاں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بڑی شان والا ہے۔ دودھ والا اپنی بات کہہ کر فوراً کام میں مصروف ہو گیا۔ فرزند علی وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے کچھ دیر بعد اٹھ کر چل دیے۔ اب دکان پر سناٹا ہو گیا تھا۔ پہلوان کے علاوہ دکان میں سامنے پلنگ پر ایک شخص رضائی اوڑھے پڑا سو رہا تھا۔ ذرا دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دکاندار کہنے لگا، ماسٹر صاحب، اب کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ وہ بولا، ہاں بھائی، برکت رہے بھی تو کیسے؟ لوگوں کی اب وہ نیتیں نہیں رہیں، وہ ایمان نہیں رہے۔ دکاندار کہنے لگا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہی حال ہو رہا ہے۔ پھر وہ دکانداری کے خراب ہونے کا رونا رونے لگا۔ اب کیا بتاؤں آپ سے کہ کس طرح دکانداری چلتی ہے۔ لوگوں کو کھانے کو تو میسر نہیں، بیچارے دودھ کہاں سے پئیں۔ فرزند علی نے باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ عجیب زمانہ آیا ہے، ایسا تو کبھی دیکھا اور نہ خدا دکھائے۔ ایک یہ وقت ہے، ایک زمانہ تھا، خدا بخشے والد مرحوم زندہ تھے، گھر پر بھینسیں بندھی رہتی تھیں، گابھن ہوئی تو گاؤں بھجوا دی، دوسری بلوا لی، دونوں وقت میں 35 سیر تک دودھ دیا ہے ہماری بھینسوں نے۔ ابا جان زبردستی سر پر سوار ہو کر دودھ پلواتے تھے، جہاں ان کی نظر بچی اور میں نے جھٹ سے کٹورا اوندھا کر دیا۔ اما تم کو تعجب ہوگا، ہمارے آنگن کا فرش کچا تھا، جہاں میں دودھ ڈالتا تھا وہاں کی زمین ایسی چکنی ہو گئی تھی کہ نچوڑو تو چکنائی ٹپک پڑے۔ پہلوان کہنے لگا، کیوں نہیں ماسٹر صاحب، کیوں نہیں؟ اس دودھ کی کیا بات تھی؟ فرزند علی جیسے اس کو مروب ہی کرنے پر تلا ہوا تھا، کہنے لگا، سستا زمانہ تھا، 2 روپے میں نوکر مل جاتا تھا، گھر میں خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کوئی درجن بھر ملازم ہوں گے، پوری پلٹن کی پلٹن تھی، اس خیال سے کہ ابا جان ہم کو دودھ نہ پلا دیں، چپکے چپکے ان کو گلاس بھر بھر کر پلا دیتے تھے، سالے پھول پھول کر مکھنا ہاتھی ہو گئے تھے۔ پہلوان نے بات کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ دودھ نکالنے کی ڈونگی اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ اس کو اٹھانے کے لیے دوسری طرف جھک گیا۔ فرزند علی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اچانک اس کی نظر لکڑی کے اس ڈبے پر پڑ گئی جو کھلا ہوا تھا، اس میں کچھ ریزگاری، چند روپے اور ایک 10 والا نوٹ پڑا تھا۔ فرزند علی نے لمحے بھر تک اس طرف دیکھا اور پھر بلی کی طرح چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر اس نے نوٹ اٹھا لیا۔ اسی وقت دودھ والا پہلوان دودھ کی ڈونگی اٹھا کر اپنی جگہ آ گیا۔ فرزند علی نے گھبرا کر نوٹ شیروانی کی نچلی جیب میں ڈال لیا۔ دودھ والے نے اس کے چہرے کا رنگ متغیر دیکھا تو کہنے لگا، کیوں ماسٹر صاحب، کیا ہو گیا؟ فرزند علی کہنے لگا، کچھ نہیں بھائی، بیٹھے بیٹھے پیٹ میں مروڑ سی معلوم ہوئی، خدا خیر کرے۔ ذرا دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلنے لگا۔ پہلوان کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ گلے سے روپے نکال کر گننے لگا، پھر خود ہی بولا، یہ 10 کا نوٹ کیا ہو گیا؟ فرزند علی اور گھبرا گیا۔ اس نے سوچا اب یہاں سے کھسک جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے اپنے خالی پیٹ کو خام خواہ زور سے دبوچ لیا۔ بھائی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو چلا۔ دودھ والے نے جیسے سنا ہی نہیں۔ نوٹ کے غائب ہو جانے سے وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے میں پلنگ پر لیٹا ہوا آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پوچھنے لگا، چاچا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایک 10 کا نوٹ جانے کہاں چلا گیا۔ اس کا بھتیجا بھی اٹھ کر وہاں آ گیا۔ فرزند علی اب دکان سے آگے بڑھ چکا تھا، وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑ کر کہا، ذرا ادھر آنا جی۔ فرزند علی نے گھوم کر دیکھا، پہلوان کا بھتیجا اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بولا، چاچا نوٹ یہ رہا۔ اس نے فرزند علی کی جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر سامنے کر دیا۔ وہ ہوا یہ کہ گھبراہٹ میں اس نے نوٹ اس طرح رکھا تھا کہ جیب میں سے اس کا ایک سرا دکھائی دے رہا تھا۔ دکاندار کو فرزند علی پر ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر دکان سے نیچے کود پڑا اور جاتے ہی اس نے فرزند علی کی کمر پر اس زور سے لات ماری کہ وہ منہ کے بل گرا، مگر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس کی آواز اس قدر بھررائی ہوئی تھی کہ منہ سے بول نہیں پھوٹ رہا تھا،
لیکن پہلوان نے اسی پر اکتفا نہیں کیا. اس نے لپک کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور گالیاں دینے لگا. فرزند علی کہنے لگا, اماں گریبان تو چھوڑ دو, دم گھٹا جا رہا ہے. پہلوان نے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا اور چیخ کر بولا, سالے شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے. فرزند علی نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا, اچھا میرا گریبان تو چھوڑو, شیروانی کا کالر خراب ہو جائے گا. دودھ والے نے اس زور کا جھٹکا دیا کہ شیروانی کندھے پر سے پھٹ کر کمر تک آ گئی, اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھر اس کو مارنا شروع کر دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا, سالے چور, مار مار کر تیرا بھرکس نکال دوں گا. تو اسی لیے اتنی رات کو دکان پر تو آیا تھا. فرزند علی آہستہ آہستہ بول رہا تھا, تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ تمہارا نوٹ مل گیا, اب مجھ کو چھوڑ دو. تم نے اتنا مار بھی لیا, اب اور کیا چاہتے ہو؟ مگر پہلوان ذرا بھی متاثر نہ ہوا. کہنے لگا, میں تجھ کو تھانے لے جاؤں گا, سالے تجھ کو یوں نہیں چھوڑوں گا. شور سن کر پاس پڑوس کے بہت سے لوگ نکل کر وہاں اکٹھا ہو گئے. پہلوان نے اب اس کی قمیص کا گریبان پکڑ لیا تھا. فرزند علی بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بات تو سنو. اتنے میں ایک شخص آ گیا جو کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا. اس کو فرزند علی کی حالت پر ترس آ گیا. اس نے پہلوان سے ڈانٹ کر کہا, گریبان تو چھوڑو. پہلوان نے گریبان چھوڑ دیا. وہ آدمی فرزند علی سے کہنے لگا, پہلے آپ بتائیے کہ بات کیا تھی؟ فرزند علی کہنے لگا, صاحب میں شریف آدمی ہوں, یہ بدماش لوگ ہیں, خام خام مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. دیکھیے میری اتنی اعلیٰ شیروانی بھی پھاڑ ڈالی اور برابر مار پیٹ رہے ہیں. وہ مسکین بنا ہوا جھوٹ موٹ کی صفائی پیش کرنے لگا, خدا کی قسم میں نے اس کا نوٹ دیکھا تک نہیں. پہلوان کا بھتیجا ایک دم چیخ کر بولا, او سور کے بچے جھوٹے, ابھی تو تیری جیب سے نوٹ نکالا ہے. اس کے جھوٹ بولنے پر پہلوان کو پھر غصہ آ گیا. وہ اس کو موٹی موٹی گالیاں دینے لگا. اس نے پھر جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرزند علی کے حمایتی کی طرف آنکھیں نکال کر بولا, دیکھیے بابوجی, آپ اس معاملے میں نہ بولیے ورنہ بات بڑھ جائے گی. بیچارے بابوجی پہلوان کی خونخوار آنکھوں سے سہم کر رہ گئے. وہ بات کو آگے نہ بڑھا سکے اور مجمع سے کھسک کر پیچھے آ گئے. پہلوان کو اس بات کی ضد تھی کہ وہ فرزند علی کو تھانے لے جائے بغیر باز نہیں آئے گا. اتنے میں کسی نے ہجوم میں سے چیخ کر کہا, پہلوان تھانے لے جا کر کیا کرو گے؟ 10-20 جوتے مار کر چھوڑ دو, سالا بال بچے والا ہے, یہ تو جیل چلا جائے گا, وہ بیچارے بھوکے مریں گے. پہلوان اس تجویز کو قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا. اتنے میں اسی آدمی نے جس نے مشورہ دیا تھا جوتا اتارا اور دھڑا دھڑ جوتے مارنا شروع کر دیے. فرزند علی چیختا رہا, میری بات تو سنو, میں شریف آدمی ہوں. مگر وہاں کون اس کی سنتا تھا. وہ قسمیں کھاتا رہا, اپنی بے گناہی ثابت کرتا رہا, مگر جوتے دھڑا دھڑ پڑتے رہے. پھر اس آدمی نے ہانپنے کے سے انداز میں ہاتھ روک کر کہا, اچھا اب اس کو جانے دو. اور وہ فرزند علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کی بھیڑ میں سے باہر نکال لایا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا, کہو استاد, کیسا صاف بچوا دیا, ورنہ ابھی حوالات میں ہوتے. تم شریف آدمی ہو, اسی کو غنیمت جانو. فرزند علی کو اس پر بے حد غصہ آیا, مگر وہ کرتا بھی کیا, چپ چاپ شریف آدمی کی طرح اپنے گھر کی طرف چل دیا. گھر میں جا کر اس نے دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور بیوی جاگ رہی تھی. اس کی پھٹی ہوئی شیروانی اور بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر بولی, ہے کیا ہو گیا, کس سے لڑ کر آئے ہو؟ شور تو میں نے بھی سنا تھا. وہ خشمگین نظروں سے گھور کر بولا, کچھ نہیں ہوا. وہ اصرار کرنے لگی, کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا. وہ بگڑ کر بولا, یہ روشنی کمرے میں کیسی ہو رہی ہے؟ تم پھر اس خبیث مستری کے یہاں گئی تھی؟ میں نے 1000 دفعہ سمجھا دیا کہ وہاں نہ جایا کرو, مگر تم ذات کی ڈومنی ہو, ڈومنی کمین خصلت, کہیں جا سکتی ہے؟ وہ اس پر برس پڑا. وہ خوشامد کے سے انداز میں بولی, اس کے یہاں کب گئی تھی؟ آپ کے جانے کے بعد یہ بچے سب جاگ اٹھے تھے, ان کو بہلانے کے لیے کلب کی طرف لے گئی تھی. وہاں آج کوئی بڑا جشن تھا, بڑی بھاری دعوت تھی, خوب روشنی ہو رہی تھی, بینڈ بج رہا تھا, عورتیں اور مرد مل مل کر ناچ رہے تھے. وہ بچوں کی طرح ایک ایک بات تفصیل سے مزہ لے لے کر بتا رہی تھی. وہیں کوڑے کے بڑے ٹین میں سے یہ بچے نہ جانے کیسے ایک موم بتی ڈھونڈ لے آئے, اسی کو میں نے جلا دیا. فرزند علی خاموش بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا اور فرش پر پڑے ہوئے ایک ٹوسٹ کے ٹکڑے کو دیکھ کر بولا, اور وہیں کوڑے گھر سے لوگوں کے بچے کھچے کھانے کو بھی اٹھا لائیں. میں کہتا ہوں تم کیوں میری عزت کے پیچھے پڑی ہو؟ دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں جن پر 7 وقت کا فاقہ پڑتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی, اور ایک تم ہو. بیوی کی چوری پکڑ لی گئی تھی. وہ جھنجلا کر بولی, تو آخر میں کیا کروں؟ ان حرام زادوں نے میری بوٹیاں نوچنی شروع کر دی تھیں. اور وہ پھوٹ پھوٹ کر زور زور سے رونے لگی.
فرزند علی کو اس کا اس طرح رونا بہت برا لگا۔ اس نے غصے میں اس کے بال پکڑ کر اس زور سے کھینچے کہ وہ فرش پر منہ کے بل گر پڑی۔ فرزند علی اس وقت واقعی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی کمر پر اور پیٹھ پر جوتوں کی ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ شور سن کر بچے بھی جاگ اٹھے اور چیخ چیخ کر رونے لگے۔ فرزند علی نے چیخ کر کہا، چپ ہو جاؤ سور کے بچوں، مگر 2 سور کے بچے تو ڈانٹ سے خاموش ہو گئے۔ البتہ سور کی بچی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ فرزند علی نے جھنجلا کر اس کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکتی ہوئی بستر کے دوسرے کنارے تک چلی گئی اور خوف زدہ ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ فرزند علی لمحے بھر تک گھورتا رہا، پھر جیسے اس کو خود ہی اپنی حالت پر ترس آ گیا، وہ وحشیوں کی طرح پلٹا اور دیوار پر سر دے مارا۔ اور لو اور لو اور لو، وہ دیوانوں کی طرح دیوار پر ٹکریں مارتا رہا۔ پیشانی پر سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہتا ہوا اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ دھندلی روشنی میں خون سے لتھڑا ہوا اس کا چہرہ بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا۔ بچے چیخ کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے، لیکن فرزند علی اس طرح زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے پیر کانپنے لگے تھے اور پھر وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں گھور اندھیرا تھا، ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہے۔ وہ دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ اس کا ذہن ہر خیال سے خالی ہو چکا تھا اور پیٹ میں آگ سی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اندھیرے میں ہر طرف نظریں دوڑائیں، مگر اس کو سوائے اس کے کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ سب سو رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ باہر چلا گیا۔ کلب میں سناٹا ہو چکا تھا، روشنیاں بجھ چکی تھیں، دیوار کے سائے میں کچھ کتے لڑ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کتے اس کو دیکھ کر غرائے اور پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے چاروں طرف کھانوں کی خوشبو ابھر رہی تھی۔ اس نے کئی بار تیز تیز سانس بھر کے نتنوں میں ان کی خوشبو کو محسوس کیا۔ ایک بار اس نے چاروں طرف چوروں کی طرح دیکھا اور پھر خود ہی مسکرا دیا۔ بھلا اس وقت اتنی رات گئے یہاں کون آنے لگا؟ اس نے جھک کر روٹی کے کچھ بچے کچے ٹکڑے اٹھائے اور ان کو جلدی جلدی کھانے لگا۔ اچانک اس کو کوڑے کے بڑے ٹین کے پاس ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرے میں ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ یہ اس کی بیوی کی آواز تھی۔ دونوں لمحے بھر تک خاموش کھڑے رہے، پھر اس نے ایک ٹکڑا اس کی طرف بڑھا کر کہا، لو کھاؤ، مزیدار ہے۔ بیوی نے چپ چاپ ہاتھ بڑھا کر اس کو لے لیا۔